नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये पिछली आयत से जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कल हमने पढ़ी थी। तो क्योंकि इसी अगली आयत जो है वो इसी की कॉन्टिन्यूटी है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पिछली आयत से ही जो कल हमने पढ़ा था। इन्नमा बेशक जज़ाउल्लज़ीना, बदला उन लोगों का जो युहारिबून अल्लाह, जंग करते हैं अल्लाह ताला से, व रसूला और उसके रसूल से, व यसअउन और सब सही करते हैं यानी कोशिश करते हैं, फिल अर्ज़ी ज़मीन में फसादन फसाद मचाने की। बेशक उन लोगों का बदला जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, जमीन में फसाद मचाने की कोशिश करते हैं। यानी ये जंग जो है वो मोमिन और काफिर के दरमियान वाली जंग नहीं है, ये मुहारबा है। युकत्तलु, ये कि वो सब कत्ल किए जाएं, और युसल्लबु या वो सब सूली चढ़ाए जाएं, और तो कत्ता या काट दिए जाएं, अयदीहिम उनके हाथ, व अर्जुलुम और उनके पाँव, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमतों से, और या युनफौ वो सब निकाल दिए जाएं, मिनल अर्जी जमीन से। ये कि वो सब कत्ल कर दिए जाएं या सब सूली चढ़ा दिए जाएं, या उनके हाथ और उनके पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, या वो सब जमीन से निकाल दिए जाएं। यानी ये इन लोगों की सजा है। ज़ालिका, ये लहुम उनके लिए खिज़्युन रुसवाई है, फिर दुनिया दुनिया में, वालहुम और उनके लिए फिर आखिरत आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अजाब है। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी आ गई इस रूल की। एक कानून अल्लाह ताला ने बता दिया हमें और उसकी एक्सेप्शन अब अल्लाह ताला बता रहे हैं। इल्लल्लज़ीना, सिवाय लोगों के जिन्होंने ताबू तौबा की, मिन कबली से पहले, अन तकदीरू, ये कि तुम सब काबू पाओ, अलैहिम उन पर, फालमू बस तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की इससे पहले कि तुम सब उन पर काबू पा लो, बस तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। यानी मुहारबा हुआ, कुछ लोग बाहर निकले इस्लामी ममलिकत के खिलाफ, और उनमें से कुछ लोगों ने मुहारबे के दौरान ही तौबा कर ली कि भाई हम जो है इस्लामी ममलिकत के आगे हम नहीं खड़े होंगे। ठीक है, उन्होंने तौबा कर ली। यानी अन तकदीरू अलैहिम, उनको यानी उनको पकड़ने से पहले ही ना, इस्लामी ममलिकत ने उनको नहीं पकड़ा अभी, उससे पहले जो है वो मुहारबा करने वालों ने तौबा कर ली। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो है ना वो इस सजा के हकदार नहीं है, उनको ये सजा नहीं मिलेगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ। अच्छा जी अब सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना कुछ थोड़ा सा देख लें। एक दो सूरतें बनती हैं। एक ये है कि कोई शख्स हालत कुफर में फसाद फिल अर्ज करता रहा, यानी कुफर की हालत में है और जमीन पर फसाद करता रहा, फिर मुसलमान होकर मुसलमानों के पास आ गया और अपनी सब साबका आदात तर्क कर दे, तो इससे साबका गुनाहों पर मुआखदा ना होगा, क्योंकि इस्लाम लाना ही ऐसा अमल है जो अपने से पहले गुनाहों को खत्म कर देता है। एक सूरत हाल तो ये होगी। अब दूसरी सूरत ये है कि कोई शख्स जो है इस्लाम लाकर फसाद का मुजरिम रहा, लेकिन बाद में उसने तौबा कर ली और अमन पसंद और कानून का जो है वो फर्मा बरदार बनकर जिंदगी गुजारने लगा। तो अब इसके साबका गुनाहों का सुराग लगाकर उसे सजा नहीं दी जाएगी और उससे सरकारी जुराइम माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उन पर ये सजा लागू नहीं होगी। लेकिन अगर जो है ना कुछ बंदों के हकूक अगर उस बंदे ने गजब गसब गसब किए हैं, वो दिलवाए जाएंगे। मुहारबे के दौरान अगर उसने जो है वो किसी की दुकान लूट ली, तो उस दुकान के पैसे तो दिलवाए जाएंगे ना। लेकिन ये सजा नहीं मिलेगी कि उसको उसको ना कत्ल किया जाएगा, ना सूली पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ना जो है वो हाथ पांव काटे जाएंगे और ना जिला वतन किया जाएगा। ठीक है, और एक तंबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दी, क्या? फालमू, जान लो। क्या जान लो? अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला और मेहरबान है। ठीक है, यानी एक तंबी अल्लाह ताला ने कर दी कि भाई मैं माफ करने वाला ते मैं गफूर ते रहीम है, ते मैं इन्हों माफ किया, तुसी इन्हां ते हथ नहीं चुकना, अब इनको कत्ल नहीं करना। ठीक है, और इनको सूली पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि इन्होंने तौबा कर ली है। ठीक है, बात क्लियर होगी जी? जी सर। जी सर। जी, माशाल्लाह सारे ही समझदार बैठे हुए हैं।
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا، اور تم سب تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، قرب کا ذریعہ، وجاہدوا، تم سب جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور تم سب اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، حاصل کرو، اور تم سب اس کے راستے میں جہاد کرو، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہی قرآن پاک جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یہ قرآن کی کوئی ٹیکسٹ ہے، کوئی آیت ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ یہی قرآن، یہی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے بہت سو کو ہدایت دے دیتی ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ اب اس کو پکڑ کے نا کچھ لوگوں نے، آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ نس کیا ہے قرآن کی، لوگوں نے اس کو پکڑ کے نا کہ بھئی وسیلہ لبو جی، بھئی دیکھیں وسیلہ، وہ اب ان سے پوچھے وسیلہ کیسے ڈھونڈے، وہ کہتے جی فلاں بابے کو جاؤ، فلاں پیر دا وسیلہ پڑھو، فلاں پیر پر جو ہے وہ بیعت کرو، تو یہ وسیلہ ہے، جو ہے نا یعنی ذریعہ ہے اللہ سے ملنے کا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں پیش کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر جب تشریف لائے تو کیا انہوں نے اس طرح کے کوئی کام کروائے؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ رہے، انہوں نے اس طرح کے کوئی کام کروائے نہیں سر۔ کہ فلاں کو پیر پکڑو، فلاں کو یہ کرو، یہ وسیلہ ڈھونڈو جی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے جی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ملنا ہے، کوئی وسیلہ ڈھونڈو، ٹھیک ہے، ذریعہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں، کسی نے بھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے قرآن اصل میں بیسیکلی اس میں کہا کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے دنوں ہم نے بحث کی تھی کہ نور ہے، وہ آیت میں نے بیان کی، حالانکہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور شہادت کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، سلیو کو، بندے کو۔ سلیو کو، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کم نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سامنے تو سب ہم سلیو ہی ہیں نا، اور ہم میں سے جو لوگ بہترین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بہترین لوگ۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے اصل میں۔ تو بیسیکلی وسیلہ جو ہے نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زال لام یہ لام، ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر گنا۔ ذلیل اردو میں پڑھتے نہیں ذلیل؟ جس کی بےزتی کرنا، ہاں انسلٹ کرنا۔ ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہ سایہ ہے۔ ہاں، نہیں، وہ زوئیں سے ہوتا ہے۔ زال ہے، زوئی نہیں کہا، زال لام یہ لام، ذلیل۔ اردو میں گالی کے طور پہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ میں انہوں ذلیل کر دوں گا، تو ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر رسوا کرنا۔ ہاں، رسوا کرنا، یعنی جڑا بڑا کمتر کمینہ ہوئے، دوسرے لفظوں میں ایسی ہے نا۔ جی سر۔ اچھا، اب عربی میں ذلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں سر۔ کیوں نہیں پتا؟ نہیں، عربی میں ذلیل کا مطلب ایک ہوتا ہے، وہ آیت البر پڑھو ہاں ذرا،
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. ذل عاجزی، عاجزی عربی میں ذلیل کا مطلب عاجزی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی سر یہ تو بہت زیادہ فرق ہے سر، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بہت زمین ہاں آسمان کا فرق ہے. ہاں اب یہ جو وسیلہ ہے نا، وسیلہ عربی میں اس کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب. یعنی وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کا قرب جدوجہد سے ملے گا. وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ ہاں اب دیکھیں کچھ یعنی ہم لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے بن چکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی وسیلہ جی وسیلہ، اسی وسیلے نو جڑا نا رٹا لایا ہے. ہر بندہ کہندا جی قرآن دی آیت ہے جی، رب ول وسیلہ پڑھو، سیری پڑھو، ذریعہ بناؤ گئی. بھائی وسیلے کا مطلب قرب ہوتا ہے. تم اردو والا وسیلہ اس کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ذلیل کا مطلب آپ کو بتا دیا. ذلیل کا مطلب جو ہے اردو میں کمینہ کم تر ہوتا ہے، عربی میں ذلیل کا مطلب جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک آیت اور آتی ہے کہ والدین کے سامنے جو ہے وحفظ الیک جناح الذل. ہاں اپنے کندھے جو ہے نا، اپنے کندھے جھکا کے والدین کے سامنے بات کیا کرو، عاجزی کے ساتھ بات کیا کرو. ذل وہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے ذلیل کا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ وسیلہ اردو والا وسیلہ نہیں ہے، یہ عربی والا وسیلہ ہے. یعنی قرب تلاش کرنا ہے اللہ کا. کیسے تلاش کرنا ہے؟ جدوجہد کر کے. وجاہدوا فی سبیلہ. اور سب سے بہترین جو جہاد جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے. اور سب سے مشکل جہاد جو ہے وہ نفس پر قابو پانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جدوجہد ہے اور اسی سے جو ہے وہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اچھا ایک اور سنیں، دیکھیں اب اللہ کے قرب کی جو ہے نا 3 جائز صورتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کے صفات کے حوالے سے مانگنا، اللہ کا قرب مانگنا، یعنی اللہ کو پکارنا. جیسے لائلۃ القدر کی کیا دعا ہے جی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم ہاں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت کا حوالہ دیا ہم نے، وسیلہ ڈالا اللہ کی صفت کا کہ اللہ سے معاف کر دے. یہ ہم نے اللہ کی صفت کا وسیلہ ڈالا ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. زندہ شخص کو، کوئی نیک آدمی اس سے جا کے کہہ دیں کہ جناب آپ نیک آدمی ہیں تو میرے لیے دعا کرو. تسی ماں باپ سے بھی کہا جا سکتا ہے. ماں باپ سے زیادہ کون خیر خواہ ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے، تو ماں باپ سے بھی کہا جا سکتا ہے. اب اس ضمن میں ایک حدیث سن لیں کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو اب مجھے بتائیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تو وہاں مسجد نبوی تھی؟ مدینے میں تھی. روزہ مبارک تھا؟ روزہ مبارک بھی تھا. تو پتہ ہے عمر فاروق کہاں گئے تھے؟ قحط پڑ گیا، اپنے چچا کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے. کن کے پاس؟ حضرت عباس کے پاس. اور اللہ سے دعا کروائی ان سے اور کہا کہ یا اللہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب ہم ان کی چچا کے پاس آئے ہیں. تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی. یہ اس طرح جو ہے وہ اللہ کا قرب وسیلہ یہ مانگا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تیسری صورتحال جو ہے وہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. جیسے کہ وہ بنی اسرائیل کے غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ 3 بندے جو ہے وہ غار میں پھنس گئے تھے، تو ہر ایک نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بتائی تھی کہ یا اللہ میں صرف تیرے واسطے کام کیتا سی، یا اللہ ایس پریشانی تو دور کر من. تو یہ اپنے نیک اعمال کا رب کو جو ہے وہ آپ واسطہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ خالصتاً میں نے آپ کی رضا کے لیے کام کیا تھا
یا اللہ اب یہ پریشانی آ گئی ہے، یا اللہ آپ کی مہربانی اس پریشانی کو دور کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی. جی سر. جی سر. تو آگے چلتے ہیں. تو یہ گمراہ نہیں ہونا ہم نے. تو یہ قرآن جو ہے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی جو ہے نا جو کلمہ طیبہ ہے یا شہادت کا کلمہ ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. آگے چلتے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انا اگر یقیناً لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، و مثلہ اس جیسا، معاہ اس کے ساتھ ہو، لیفتادوا تاکہ وہ فدیے میں دے دیں بھی اس کو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر یقیناً ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا ہو اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں. اس لیے دے دیں من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. ماں نہیں تو قبلہ قبول کیا جائے گا منہم ان سے، والہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم المناک دردناک. عذاب سے بچنے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ فدیے میں دے دیں تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن نا اللہ رب العزت حدیث سن لے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے. یعنی اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھیں گے جس کو ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور اسی طرح کا اس کے برابر اور کوئی چیزیں تمہیں مل جائیں تو کیا تم فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑوا لو گے؟ تو کہے گا ہاں یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی قالب میں تھا، یعنی جب تو انسان تھا، انسانی جسم میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہی ہلکی چیز مانگی تھی. وہ کیا؟ نافرمانی نہ کرنا. میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ٹھیک ہے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا. میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بالکل ہلکی سی بات اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی. اب میں صبح یہاں جاتا ہوں نا کالج میں جب، تو یہ باہر ہی دوموریا پل سے گزر ہوتا ہے میرا، تو وہ یہ گجا پیر کا مزار بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جو ہے نا کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا جو چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سلام بابا جی نو سلام کہہ رہے ہوندے نے. بھائی یہ کس طرح کا اسلام یہ ہے؟ یہ تو ہندو ہم بن چکے ہیں. یا غالباً ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے لی گئی تھی، پتہ ہے نا بیت رضوان لی گئی تھی ایک، حضرت عثمان کی شہادت حدیبیہ کا سلسلہ تھا، پچھلے دنوں ہم نے بیان کیا تھا. ایک درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیت رضوان لی تھی لوگوں سے کہ بھئی بیعت کرو، ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. حضرت عثمان کی شہادت جو ہے نا ہوئی نہیں تھی بیسیکلی، لیکن افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو وہاں اس درخت کے نیچے بیت رضوان لی گئی تھی. تو حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا اپنے دور میں. کیوں؟ لوگ اس کو متبرک نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ بڑی برکتوں والا درخت ہے گا جی. اسلام دیکھیں، اسلام تو بالکل کلیئر کٹ ہے. حضرت عمر فاروق کون ہے؟ جن کو اللہ کے رسول نے خود دعا مانگ کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عمر دے دو، اسلام کو طاقت ملے. اور حضرت عمر فاروق کے کہنے پر، ان کی ریکمنڈیشن پر اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن کی آیات بھی نازل کی ہیں. وہ آئے گا سلسلہ انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیکھیں گے. یعنی یہ وسن ہوتا ہے، یہ وسن یہ کہ کسی کو خواہ مخواہ متبرک سمجھ لینا. اور یہ بابا گجا پیر کی ہسٹری بھی میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے. یہ یہاں سے جو ہے وہ کوئلہ چوری کیا کرتے تھے ریل کی پٹریوں سے. بیٹا آپ نے نہیں شاید سنا، وہ سن لو بات. یہ بھی یہ ہمارے سامنے نا بھائی، یہ گھر کے باہر ایک بابا گجا پیر ہے. گجا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. وہ کہتے ہیں نا جو تو بڑیاں گجیاں گلاں کرنا ہے، یعنی پوشیدہ باتیں کرتے ہو. تو گجا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. تو بیسیکلی نا یہ چور آتے تھے
ریل کی پٹریوں پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے جو مال گاڑی تھی نا وہاں سے کوئلہ چرا کے لے جاتے تھے. تو اب انہوں نے جو اپنا ایک راہ بنانا تھا انہوں نے یہاں پر ایک قبر بنا دی تاکہ ہمارا آنا جانا لگا رہے. اور چور تو پتہ نہیں مر کھپ گئے ہونے نے لیکن اس آنا جانا جو ہے اس قبر پر آج بھی ہو رہا ہے. اور اس قبر میں کوئی بابا ہے ہی نہیں, اس کا نام اس لیے گجا رکھا ہوا ہے, بابا گجا پیر. اور یہ کہانی نہیں ہے بیٹا, یہ میرے تایا جان نے مجھے بتائی ہیں باتیں, جو فیض باغ کے رہائشی تھے, فوت ہو گئے ہیں. باجی نبیلا آپ کے سسر نے بتائی تھی یہ باتیں مجھے, تایا غفور نے. اچھا سر بتائی ہوں گی جی, ہاں وہ جانتے تھے نا. ہاں, وہ یہ فیض باغ کے رہائشی تھے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ تو کوئلہ چکے لے کے جاندے سن تو انہوں نے قبر بنا دیتی کہ آنا جانا لگا رہے. اب وہاں پر دیکھ لیں, اب میلہ لگنا شروع ہو گیا نا. کسی زمانے میں میلہ بھی نہیں لگتا تھا, اب میلہ بھی لگنا شروع ہو گیا. شیطان کی پلاننگ بڑی لانگ ٹرم ہے. ابھی دیکھیں آگے کہ ہوتا ہے کیا. ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے, ہماری پتہ نہیں نسلیں دیکھیں گی یہاں پتہ نہیں بڑا بڑا میلہ لگنا کرنا ہے یہاں پر. قربانی کی جان بھی لے کے جاتے ہیں ہاں. کام کر کے بابا جی نے. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخی سے کہ بھئی دنیا میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر جو کچھ ہے اگر تم مجھے دے دو اپنی جان چھڑوانے کے لیے تو دے دو گے. وہ جہنمی کہے گا دے دوں گا یا اللہ, کیوں نہیں دوں گا, میری جان چھڑ دو. اللہ نے کہنا ہے کہ میں نے تم سے دنیا میں اس سے ہلکی چیز مانگی تھی. وہ ہلکی چیز کیا تھی کہ مجھ سے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, لیکن تم نے تسلیم نہیں, بات یہ تسلیم نہیں کی. تو یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ جو ہے ان کو اگر زمین کے برابر اور اس جیسا اور بھی فدیے میں اگر وہ دے دیں تو قیامت والے دن جو ہے وہ عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا, قبولیت نہیں ہوگی ان کی, یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہے جی. نادر یہ بھی آیت پڑھ لیں, 6 منٹ ہیں ہمارے پاس. یریدون, وہ سب چاہیں گے, ان یخرجوا, کہ وہ سب نکل جائیں, من الناری, آگ سے, دوزخ سے, وما, اور نہیں ہم وہ بخارجین, نکلنے والے, منہا, اس سے, فلہم, اور ان کے لیے, عذاب, عذاب ہے, مقیم, قائم رہنے والا, دائمی. وہ سب چاہیں گے کہ وہ اس آگ سے نکل جائیں, حالانکہ وہ اس سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے, اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے. اچھا یہ دیکھیں یریدونا, وہ ارادہ کریں گے, چاہیں گے کہ وہ اس آگ کے عذاب سے نکل جائیں. وما ہم بخارجین منہا, لیکن ہرگز وہ اس میں سے نہ نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور قائم رہنے والا ان کے لیے عذاب ہے. اچھا یہ معاملہ نا یہ کافروں کے ساتھ ہے. کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو گناہ گار مسلمان ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے. دوزخ میں ڈال کے ان کی سزا پوری ہوگی, وہ پاک ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. اسی جڑا نا ایہو جی پاکی اسی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں آمین بھی ہم جو ہے, سر, آمین. دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کا قرآن پڑھ رہے ہیں ہم, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, میری باجیاں سن رہی ہیں, یا اللہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی جو ہے نا نرمی کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھیے گا, اور آخرت میں بھی یا اللہ نرمی کا معاملہ رکھیے گا. آمین, یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آمین, اور آپ کا یہ کلام پڑھ رہے ہیں اور بے شک. بچوں کو ہم سمجھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہماری جو کمی کوتاہی ہیں, ہمارے جو کبیرہ صغیرہ گناہ, ہم جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں, یا اللہ وہ بھی ان سے ہمیں نکال دے, ان گناہوں سے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے بس تو, یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جائے. آمین, اچھا آمین, ہاں, لیکن اچھا آمین. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافروں کو بھی جہنم میں سے نکال دیں گے, اور جہنم صرف مشرکین کے لیے رہ جائے گی. بعض علماء کرام کی یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے. اللہ سے تو کوئی مشکل نہیں گا. ٹھیک ہے. شرک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ردا ہے, چادر ہے, اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا کبھی بھی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر کرنا شروع کر دی, نعوذ باللہ من ذالک,
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہے وہ رحمت کے اندر ڈھانپ لے. تو آمین. یہاں پر جو ہے میں اس سیشن کا اینڈ کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں.